अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि शुक्रिया अदा करूं कि जिस अंदाज से आपने हमें प्यार दिया, मोहब्बतें दी और जिस अंदाज से आपने हमारे इन छोटी छोटी कोशिशों को सराहा। यकीन तौर पे आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई का नतीजा है कि हम रोज़ नित नए टॉपिक्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन तमाम तर इशूज़ को हाईलाइट किया जाए और वो तमाम तर पहलू उजागर किए जाएँ जो कि अब तक पोशीदा हैं। आपकी इस हौसला अफजाई का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिस अंदाज से हालात तब्दील हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो रही है, वैसे ही मामलात पाकिस्तान के लिए भी तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे पाकिस्तान का इस वक्त जो जियो पॉलिटिकल तौर पे देखें तो झुकाव पाकिस्तान का काफी ज्यादा अब चाइना की तरफ वाज़ेह तौर पे नजर आता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो सी पैक के साथ जुड़ते हुए नजर आए। इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि अब रशिया, टर्की और दीगर ममालिक के भी जो मामलात हैं वो काफी कदरे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सी पैक का मंसूबा एक ऐसा मंसूबा है जिसके वजह से पाकिस्तान को जहां पे अपॉर्चुनिटीज का बहुत ज्यादा सामना है तो वहीं पे मुश्किलात भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों को सी पैक का मंसूबा एक आंख नहीं भा रहा और यही वजह है कि हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि सी पैक को लेके बलूचिस्तान में अनसर्टनिटी हर वक्त नजर आती। कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, उन कुव्वतों को उकसाया जाए जो कि पाकिस्तान के अमन के दुश्मन है। इसमें बड़े सारे हाथ मुलव्वस जरूर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर आता है मामला वो ये है कि पाकिस्तान के कुछ पड़ोस में पाकिस्तान के दोस्त और कुछ दुश्मन इस तरह से नजर आते हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस तरह के मंसूबे परवान चढ़े और पाकिस्तान का जो मामला है वो बेहतर होता हुआ नजर आए। गुज़िश्ता रोज जिस अंदाज में बलूचिस्तान में कार्रवाइयां हुई, जिस अंदाज से पाकिस्तान के फौजियों को शहीद किया गया, एफसी के नौजवानों को शहीद किया गया, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की जानिब से एक भरपूर कार्रवाई का सिलसिला भी हुआ और हमने ये भी देखा कि ईरानी वजीर दाखिला ने पाकिस्तान का एक दौरा भी किया। ये दौरा मुख्तसर पर बड़ा ही अहम दौरा कहा गया। इस दौरे में जहां पाकिस्तान ने तमाम तर अपने एतराज़ात रखे, ऑब्जर्वेशंस ईरानी हम वजीर दाखिला के सामने रखी, तो ये तमाम तर पहलुओं का जायजा भी लिया गया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इन सरहदों पे कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर पर अगर हम बात करें हिंदुस्तानी मीडिया की, तो हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव इस लिहाज से नजर आता है क्योंकि जब से अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट डूबी और तालिबान की हुकूमत कायम हुई, तब से ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया या पाकिस्तान की वजह से जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, अब वो पाकिस्तान के लिए ही मुश्किलात खड़ी कर रहा है। ये सच है, ये हकीकत है, या महज हिंदुस्तान का मीडिया अपने दिवालियापन का इजहार कर रहा है? इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में शामिल करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मीर असलम रिंद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं जो खुद बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स, बलूचिस्तान की डायनेमिक्स को बखूबी समझते हैं। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर बलूचिस्तान के मामलात क्या है और ये जो कुछ बलूचिस्तान में इस वक्त हो रहा है असल वजूहात क्या है। असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर पहले तो आप बलूचिस्तान की डायनेमिक्स को बड़े जबरदस्त अंदाज में समझते हैं। ये बात तो हकीकत है कि बलूचिस्तान साल से पसमानदा रहा, उस अंदाज से डेवलपमेंट नहीं हुई और कहीं ना कहीं इसकी महरूमियां भी नजर आई और लोगों में भी गमो गुस्सा पाया जाता रहा। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि काफी अरसे से इन महरूमियों को फायदा उठा के कुछ दुश्मन कुव्वतें वहां के लोगों को, वहां के चंद मखसूस टोलों को इस्तेमाल करना चाह रही है पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें कोई शक नहीं है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया या पिछले कई सालों से इसमें अफगानिस्तान में जो 42 मुल्क बैठे थे वो उनमें से कोई भी हमारा ना ही हमदर्द था ना ही हमारा दोस्त था। कुछ ऐसे एम्बेसियां भी पाकिस्तान बॉर्डर के करीब खुली थी जिनका यहाँ से कोई वास्ता ही नहीं। जैसे आप हिंदुस्तान को ले लें, उसके मतलब पाकिस्तान के साथ इस पे कंधार में अपनी एम्बेसी खोलना कोई तुक नहीं बनता था। उसका मतलब यही था कि वो पाकिस्तान में हालात खराब कराना चाहते थे और उन्होंने अपनी कोशिश और जद्दोजहद, पैसा सब कुछ खर्च किया पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए। तो असलम साहब ये जो तमाम तर खर्च तो किया, लेकिन हम देख रहे थे कि सी पैक का जैसे अनाउंसमेंट और अब काम हो रहा है, चले उसमें अक्सर हम देखते हैं तेजी भी आ जाती, कभी उस काम में उस तरह की डेवलपमेंट में सुस्ती भी हो जाती है। लेकिन अब जो दुश्मन कुव्वतें जिस अंदाज से इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं और ये तासुर दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान के हालात खराब है, और हमने ये भी देखा था कि माजी में तो इस तरह के नक्शे भी शाया किए गए थे कि बलूचिस्तान को खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से अलग करने की साजिशें भी थी।
تو یہ تمام در سازشوں کے تحت آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایکشنز لیے جا رہے ہیں، ابھی ایرانی وزیر داخلہ بھی آئے، ان کا دورہ، یہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ محمد صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ جس دن سچ بولنا شروع کریں گے اسی دن ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. ہم سچ نہیں بولتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلوچستان میں محرومیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، پسماندہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن سی پیک کے بعد یہ جو 56 ارب ڈالر ملے تھے، بلوچستان کے عوام بہت زیادہ خوش تھے کہ اس میں ہمارے روڈز بنیں گے، ہمارے وہ انڈسٹری زون بنیں گے، بے روزگاری کم ہوگی، فائدہ ہوگا. بجلی میں جو یہ 18 گھنٹے کا یہ لوڈ شیڈنگ ہے یہ ختم ہوگا، زمینداری بڑھے گی، سڑکیں بنیں گے، موٹر ویز بنیں گی، بہت فائدہ ہوگا. اور ہم دوسرے صوبوں کے برابر یا بین الاقوامی دنیا کے ایک مقابلے میں آ جائیں گے. لیکن بلوچستان میں کوئی ایسے ترخواہ ترقی نہیں کی گئی جس میں عوام خوشحال ہوتے. اس کی وجوہات یہ ہے، ایک تو اسلام آباد کے جو حاکم ہے وہ بلوچستان سے وہ پیار اور وہ محبت نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے. صرف وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. وہ گوادر اس وقت آتے ہیں جب یہاں کے حالات خراب ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کوئی وزیر اعظم نوشکی آیا، پنجگور آیا؟ پہلی بار یہ جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے پھر آئے. یہاں پہ کئی لوگ پہلے جو ہے نا ایف سی کے جوان شہید ہو چکے ہیں. یہاں پہ عوام کو بموں سے جو ہے نا ان پہ حملہ کیا گیا ہے. یہاں پہ اسکول تباہ کیے گئے. آج تک کوئی حکمراں نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے، جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہے ان کے بارے میں ایک ملک کا نام تو سب لیتے ہیں، لیکن دوسرے ملک کا نام ہمارے حکمران لیتے ہوئے پتہ نہیں کیا خوف محسوس کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کلبھوشن یادو یہی سے گرفتار ہوا تھا، یہی بارڈر پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جدوجہد کرتا تھا. انہوں نے اسی انڈیا نے اپنے ایجنٹوں کے کیا توسط سے بلوچستان کے حالات خراب کیے تھے اور وہ مانا تھا. لیکن ہمارے حکمران پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے، کیا پالیسی ہے. افغانستان کو تو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہاں سے جو ہے لوگوں کا نام لیتے ہیں، لیکن دوسرے جو ملک ہمارا ایران ہمسایہ ہے، سب کو پتا ہے کہ افغانستان پنجگور سے 265 کلومیل دور ہے اور ایران صرف 65 کلومیٹر دور ہے. تو جو اس بارڈر سے نزدیک ہے اور لوگ انٹر ہو سکتے ہیں. اور ابھی یہ رپورٹ یہ ہے کہ مقامی لوگ 2 سے زیادہ تر باہر سے لوگ یہ کاروائی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک پاکستان کو طور زدہ کرنے میں شامل ہے اور پاکستان کے حالات خراب کرنے میں بھی ان کا ہاتھ ہے. ایک بات اور میں کہتا چلوں، گزشتہ روز میں کسی دوست نے کلپ بھجوایا تھا، ایران کے ایک ذمہ دار شخص یہ کہہ رہا تھا کہ سی پیک چائنا نے اگر کاروبار کرنا ہے تو چابہار کے تحت کرے. وہ گوادر جو ہے وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ چابہار جو گوادر سے 1400 کلومیٹر دور ہے وہ وہاں حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن گوادر کے نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھو یہ سی پیک کو فیل کرنے کا بھی ایک حکمت عملی ہے کہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہ ہو. اس میں ہمارے اپنے بھائی بھی شامل ہو سکتے ہیں، اب جو ہے باہر کے لوگ بھی ان کو مدد کر سکتے ہیں. ہمارے جوان تو غصے میں ہیں، غصے میں تو کوئی بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے. حکومت کو بھی کچھ اقدامات کرنے چاہیے. آج میں نے اسے آپ کو بھجوایا تھا اور میں نے اس بارے میں وہ مرض کو بھی تشخیص کیا تھا اور اس کے علاج کے بارے میں آج لکھا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں مستقل بنیادوں پر بلوچستان کا مسئلہ حل ہو، آپ ان چیز پر عمل درآمد کرے اور اپنے دوست دشمنوں میں فرق پیدا کرے. ایسا نہ ہو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانا چاہتا ہے، پاکستان کو 2 ٹوک الفاظ میں اس کے خلاف اس کا نام لینا چاہیے اور
اس کے ایمبیسڈر کو بلانا چاہیے, ان کے سربراہان سے مذاکرات کرنے چاہیے اور اپنے ملک کے استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جہاں پہ جو ایشوز ہیں ان کو کھل کے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ایرانی وزیر داخلہ یہاں آئے تو اس طرح کی گفتگو ہوئی. لیکن اسلم صاحب ذرا آپ وہاں کے گراؤنڈ ریئلٹی سے بخوبی وابستہ بھی ہیں, جانتے ہیں کہ کیا ایشوز وہاں پہ چل رہے ہیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی کی جانب سے, پاکستان کی فورسز کی جانب سے ایک بڑا آپریشن اس وقت بلوچستان میں کیا جا رہا ہے ان قوتوں اور ان عناصر کے خلاف جو کہ پاکستان کا امن مستحکم ہونا نہیں دینا چاہتے. تو یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے, اور یہ اگر آپریشن ہو رہا ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہے, کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں آپ؟ سر ہم تو وہ قلم سے لکھنے والے لوگ ہیں اور سماجی لوگ ہیں. آپریشن دنیا میں کسی ملک میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ علاج ہے. آپ نے اگر مستقل علاج کرنا ہے, دیکھیں جی بلوچستان کا رقبہ 3,48,000 مربع کلومیٹر ہے, آدھا پاکستان ہے. آپ ہر کونے میں تو فوج اور ایف سی نہیں بچھا سکتے. آپ ان کا خرچہ کتنا ہوتا ہے سالانہ آپ کو پتا ہے؟ بلوچستان کے بجٹ میں 94 ارب روپے صرف تنخواہوں کے علاوہ سیکورٹی پہ خرچ ہوتا ہے. صحیح. یہ اس کا حل نہیں ہے. اگر اس میں سے 50 ارب روپے ترقیاتی مد میں خرچ ہو تو بلوچستان بہت ترقی کر سکتا ہے. باقی رہ گئی جو ہے نا آپریشن کی, جو بھی دہشت گرد ہوگا, جو ملک کے خلاف ہوگا, ریاست کا کام ہے ان کے خلاف کارروائی کرنا, اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے. سب سے پہلے میں اگر ریاست کا سربراہ ہوں گا, جو عدم استحکام پھیلائے گا سب سے پہلے میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا. دیکھو جی لوگ اب علاقوں سے ہجرت کر کے کوئٹہ, کراچی, لاہور شفٹ ہو رہے ہیں. تعلیمی نظام تباہ ہو چکا ہے. ہمارے یہاں بجلی نہیں ہے, 18 گھنٹے زمینداری بالکل تباہ ہو چکا ہے. یہاں پہ بلوچستان میں انسان اور جانور اکٹھے پانی پہ بارش کا پانی پیتے ہیں. یہاں پہ صاف پانی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. یہ کوئٹہ شہر جو دارالخلافہ ہے بلوچستان کا, یہاں 70% لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں. یہاں پہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہم وہ بدقسمت صوبے کے عوام ہے جس کا وزیر تعلیم خود بے تعلیم ہے, جس کا وزیر صحت کی اپنی صحت خراب ہے, وزیر خزانہ کے اعداد و شمار نہیں ہے, زراعت والے وزیر کا کوئی اپنا زمینداری نہیں ہے, صرف مسلط شدہ لوگ ہیں. یہ جو ہے ہماری نمائندگی نہیں کرتے. آج دیکھیں 10 دن سے وزیر اعلیٰ صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, صرف طوفانی دورے پر 2 دن کے لیے آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. یہ بات مسائل کو کون حل کرے گا؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اگر ایشوز ہیں تو اس کی وہیں پہ ریکٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور وہیں پہ ان ایشوز کو حل کرنا چاہیے, جو کہ فی الحال بلوچستان کی صورتحال کو دیکھتے تو بالکل نظر نہیں آتا. لیکن اسلم صاحب ایک خاص پہلو میں ذرا جاننا چاہوں گا, آپ اس کے اوپر ضرور گفتگو کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے انڈین میڈیا خاص طور پہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ افغانستان میں جو کچھ طالبان کی جو حکومت قائم ہوئی, اس کے بعد جو پاکستان میں جو ایک پوزیٹیوٹی تھی کہ افغانستان سے جو دہشت گردی آتی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اب انڈین میڈیا کا کلیم یہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کی صورتحال کو غیر مستحکم کرنے کے لیے افغانستان سے یہ دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے, اور افغانستان کے جو اسلحہ امریکی چھوڑ کے گئے یہ تمام تر وہی اسلحہ ہے. یہ کہاں تک سچ ہے؟ اس میں کچھ اور ایشوز ہیں یا کوئی اور سٹوری کا سائیڈ بھی ہے اس میں؟ سر انڈیا سے تو آپ کوئی امید ہی نہ رکھیں نا. وہ رات کو سوتا بھی ہے, اس کو خواب میں ISI نظر آتا ہے, وہ اپنے بچوں کو ڈراتا بھی ہے, اس کو ISI نظر آتا ہے, اور وہ اپنے بچوں کو ڈراتے بھی ہے, پاکستانی فوج سے ڈراتے ہیں. صحیح بات. اور پروپیگنڈے میں تو جس رات کو یہ بلوچستان کا واقعہ پیش آیا, انہوں نے 200 گنا بڑا چڑھا کے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا. باقاعدہ ہر چینل پہ میں اس کی چینل دیکھتا رہتا ہوں, ان کے ہر چینل پہ, خاص کر ان کا زی نیوز ہے, چینل 9 ہے, یہ لوگ پاکستان کے کوئی بھی مثال ہر منٹ کے بعد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. افغانستان میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ جب سے طالبان آئے ہیں نا, وہ تو طالبان کے خلاف ہے, اس لیے سارا ملبہ جو ہے وہ افغانستان طالبان کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں. ایران کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, اس لیے ایران کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور افغانستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ بھی ایک کئی دانستہ طور پر ہو رہا ہے اسلم صاحب کہ یہ مائنڈ سیٹ کریٹ کیا جائے کہ پاکستان کی عوام میں یا انڈین عوام کو خود بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہوا, ہندوستان کی جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی وہ تو ڈوبی, لیکن پاکستان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. کیا یہ خود کو خوش کرنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے؟
سر میں جب ان کی خبریں پڑھتا ہوں نا مجھے ہنسی آتی ہے. آپ یقین کریں ہمارے پاکستان کا میڈیا ان سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے اور مثبت خبریں دیتا ہے. بھلے ہم لوگ اس سے کئی اپنے ساتھیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایسے مدر پدر آزاد نہیں ہے کہ آپ کسی کی ملک کے خلاف جو ہے نا بنا تصدیق کے بنا ثبوت کے کوئی بھی بلیم لگائے اور بولتے جائیں. وہ لوگ صرف اشتہارات کے لیے اپنے ملک کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان کے خلاف صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں, نفرت ڈالتے ہیں اور نفرت کی انتہا ہے. سر میں نے آپ سے کہا کہ بلوچستان پہ 45 سے 50 منٹ کے ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور غلط خبریں پھیلاتے ہیں. دیکھو ہم بھی بلوچ ہیں, میں خود بلوچ ہوں, شاید میں اپنے سے زیادہ کسی کو بلوچ نہیں سمجھتا. ہم دیکھو اس ملک کے باشندے ہیں, ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے. ہمیں حکومت کی کئی پالیسیوں سے اختلاف ہوگا لیکن جو عدم استحکام پھیلائے گا, ملک کو جو ہے نا وہ جنگ میں ڈالے گا, ہمارے بچوں کی تعلیم خراب کرے گا, ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک کرے گا, ہم اس کی حمایت تو نہیں کر سکتے. یہ بات بڑی آپ نے زبردست کی. آپ نے ایک بات کہی آپ کو ملک سے پیار ہے. میں آپ کو کہتا ہوں تمام تر ملک میں رہنے والے لوگوں کو بلوچستان اور بلوچستان کے لوگوں سے پیار ہے. اسلم صاحب آپ کی محبتیں اور آپ کا یہ جذبہ ہے حب الوطنی کا, ہم تمام تر لوگ اس کو سراہتے ہیں. اور یقین طور پہ جو لوگ اس بارے میں غلط اندازہ لگاتے ہیں اور غلط خبریں پھیلاتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی بھی طور پہ یہ پاکستان سے علیحدہ ہو سکتا ہے, تو یہ بس دیوانے کا خواب ضرور ہو سکتا ہے, سچائی کچھ نہیں ہو سکتی. اسلم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی ہیں اور یقین طور پہ بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, ویل نون شخصیت بھی ہیں اور وہاں کے جو صورتحال ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ باخبر بھی ہیں. اس وقت اگر بلوچستان کی پریسائسلی بات کی جائے جو کہ خطے میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں, پاکستان کے لیے بلوچستان میں جاری منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ ایک بڑا اہم مشن ہے. اس سے نہ صرف پاکستان کی پوری اوورآل معیشت مستحکم ہوگی, پاکستان میں خوشحالی آئے گی, بلکہ بلوچستان کا جو ایک بڑا علاقہ ہے جیسے کہ اسلم صاحب نے کہا کہ 3,48,000 کلومیٹر کا رقبہ ہے, تقریباً آدھا پاکستان کا لینڈ بلوچستان میں پایا جاتا ہے. تو اگر اس علاقے میں خوشحالی آ جاتی ہے, ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں. اور سالوں سال کی جو محرومیاں ہیں وہ محرومیاں چند ہی دنوں میں, چند ہی عرصے میں یہ آہستہ آہستہ کر کے ختم کی جا سکتی ہیں اور محرومیاں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, تو وقت نہیں لگتا. لیکن جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے خاص طور پہ انڈین میڈیا کی جانب سے یہ سراسر غلط ہے, سراسر دھوکے بازی ہے. اور کہا یہ جائے کہ اگر ہندوستان کا میڈیا اس وقت ملوث اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طور پہ ہندوستان کے عوام کو بیوقوف بنایا جا سکے کہ جو کچھ انڈیا نے سالہ سال سے افغانستان میں انویسٹ کیا وہ انویسٹمنٹ اب ڈوبی نہیں ہے, بلکہ انویسٹمنٹ تو پاکستان کی ڈوبی ہے. حالانکہ پاکستان کی تو ایسے اس میں کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. پاکستان تو ہر بار یہ کہتا رہا, ہر بار امن کا جھنڈا اٹھاتا رہا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں اور ہم صرف اور صرف امن چاہتے ہیں. اور آج بھی پاکستان افغانستان کے حوالے سے یہی جذبہ رکھتا ہے اور عالمی اداروں کو, عالمی فورمز پہ ہر بار پاکستان نے بارہا یہ بات دہرائی کہ افغانستان میں جو لوگ موجود ہیں انہیں ان کا حق دیا جائے, کیونکہ اگر وہ حق نہیں دیا جاتا تو اس کا نقصان انسانیت کو ہوگا. اور محض انسانیت کے جذبے کے تحت یہ تمام تر صورتحال کو دیکھا جائے اور ایڈریس کیا جائے. رہی بات بلوچستان کی, اس کے حوالے سے کچھ اور گفتگو بھی کریں گے. ایک چھوٹا سا مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.